अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मेरे साथ आज बरतानिया आज़ाद कश्मीर के मारूफ बल्कि पाकिस्तान के मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एंकर पर्सन भी हैं एजाज फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करेंगे जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो मासूम लोगों को जो है वो ज़बह किया जा रहा है, उनकी जो पिक्चरें हैं वो इस वक्त देखी नहीं जा रही, ऐसी सूरत हाल है और आलमी दुनिया जो है वो खामोश है। एक तो ये कश्मीर और फ़लस्तीन आपके सामने, कश्मीर की सूरत हाल भी आप देख लें कि अगर फ़लस्तीन की ये हालत है तो कश्मीर का क्या हाल होगा। और हम एजाज फजल साहब से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो एक नई सियासी जमात की बाज़गश्त हो रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नई सियासी जमात बनने जा रही है, उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है, क्या जो गैर रियासती जमातें उनका खात्मा हो रहा है, इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं एजाज फजल साहब से हम करेंगे। एजाज फजल साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ भी हैं, अपने काम काज में भी आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं क्योंकि एक बड़े चैनल को आप प्रेजेंट करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि हम जैसे लोगों को आपने टाइम दिया। इस वक्त जो आपने देखा कि फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है और कल एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया जिसमें 500 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद किए गए, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। लेकिन एजाज साहब, सबसे जो अहम बात है कि आलमी दुनिया जो बड़े चैम्पियन बने हुए हैं वो इस वक्त खामोश हैं। कोई जो है वो इज़राइल को ये नहीं कह रहा कि आप क्यों जुल्म कर रहे हैं आप एक आबादी पर। अगर कोई दहशत गर्द तंजीमें हैं, पहली बात है कि अगर हैं तो उन पर हमला करें, आम लोगों को क्यों शहीद किया जा रहा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से बड़े बड़े मौसमी जर्नलिस्ट हैं और कम्युनिटी की खिदमत पेश है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ जब से आप बरतानिया में कई दहाइयों से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यकीनन इस वक्त जो इशू है फ़लस्तीन का और इजराइल का, ये बड़ा बर्निंग इशू है, इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। तमाम दुनिया के मीडिया के ऊपर इसके ऊपर डिबेट हो रही हैं, खबरें हैं, क्योंकि इंसानियत जो है वो ख़तरे में है। इंसानियत मज़ालिम जो हैं उनका इंसानों को सामना है। कहा जाए कि दुनिया ने कंडेम किया जब हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उन्होंने हमास के ऊपर तनकीद की, उसकी मजम्मत की, इसराइल के साथ हमायत का ऐलान किया। लेकिन ये है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो थे उन्होंने इसकी उस तरह से मजम्मत ना की, बल्कि जो हमास के इक़दाम थे या हमास ने जो अटैक किया वो उन्होंने इसको जो तारीखी एतबार से अगर देखा जाए, जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर आबादकारी, जिस तरह से इसराइल ने नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा करके आबादकारी की, तो उसके ऊपर उन लोगों के खदशात और उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और ये कोई एक दिन में जो है हमास का वजूद अमल में नहीं आया। ये बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ जो हैं, जुल्म जो है, इंसानी हकूक़ की जो पामाली है, उसके नतीजे में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परवान चढ़ी और फिर जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की और उसका जवाब देने के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया, जिस तरह से इसराइल ने मासूम और बेगुनाह जो फ़लस्तीनी हैं उनको अपने बमबारी के ज़रिए जिस तरह से निशाना बनाया, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका अस्पताल की आप जिक्र कर रहे थे। 500 के करीब जो है वो मरीज़ और जो अस्पताल का अमला था उसमें शहीद हुए। तो सारी दुनिया इस हवाले से इसको कंडेम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन मीडिया जो है वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये अटैक जो है वो शायद हमास ने किया। बिल्कुल, ये दुनिया का मीडिया का भी दोहरा मयार है इसके ऊपर। मुझे आसिफ कुरैशी साहब बहुत दुख इस वजह से हुआ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी थी या मनाजर ऐसे थे जिसमें बल्कि फ़लस्तीन के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से भी मदद की अपील की कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ अपना रोल अदा करे। लेकिन बदकिस्मती है और दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम है, लेकिन कोई स्टैंड जो है वो उस तरह से हम नहीं ले पाते किसी तरह से, क्योंकि हमारे माशी मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम बात करते हुए हक की या तक के साथ करने की बजाय हम डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल।
اعجاز صاحب جس طرح آپ آپ نے دیکھیں کہ میڈیا آج میں اور آصف قریشی صاحب آپ بات کر رہے ہیں، جی پاکستان کے تمام چینلز کے اوپر کاپی اینڈ پیسٹ جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں، جو کانفلکٹ جو ہے حماس اور اسرائیل کا اس وقت چل رہا ہے، کاپی اور پیسٹ سے انٹرنیشنل نیوز چینلز کی خبریں اٹھا کے ہمارے تمام چینلز اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کر کے بتا رہے ہیں، بالکل اربوں خربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں ان کے، اتنا مہنگے، مطلب جو ہمارے بڑے بڑے چینلز ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے کسی چینل کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی یہ جو جنگ ہے، اس موجودہ صورتحال کو کور کرنے کے لیے کوئی اپنا کرو جو ہے وہ فلسطین یا جو فلسطین سے ملکہ عرب ممالک ہیں ان کے بارڈر کے اوپر کچھ لوگوں کو بھیجا جائے رپورٹنگ کرنے کے لیے. ہندوستان کے رپورٹرز آپ کو وہاں پہ اسرائیل میں بھی نظر آ رہے ہیں اور فلسطین میں بھی نظر آ رہے ہیں جو ان کے چینلز ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں پاکستان کے یا ادارے ہیں، میں کسی جرنلسٹ کو بلیم تو نہیں کروں گا کیونکہ جب تک ادارہ کو انیشیٹو نہیں ہاں لیتا بالکل جرنلسٹ کیا کرے، صحیح تو بات وہ کام نہیں ہو سکا یا وہ پکچر جو ہے وہ ہمارے چینل سے اس طرح سے پورٹریٹ نہیں کر سکے جس طرح سے ان کا جرنلسٹک ایک رائٹ بنتا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی فوج کے خلاف ہر روز آپ ماسک کھول کے بیٹھ جائیں، آپ کو 3 بندے بتا دیں اور فوج کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے جو ہے وہ ستیہ ناسی نکالنی ہے یا اپنے سیاستدانوں کی یا اپنے ملک کی، تو انٹرنیشنلی بھی ہمارے ایکسپوجر ہونا چاہیے تھا. ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں پاکستان کی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو کھربوں اربوں روپے کو کماتے ہیں وہ ان چینل سے، تو صحیح یہ بات کیا ہے انٹرنیشنل ایشو تھا، اس کو کور کرنا پاکستانی میڈیا کی پوری ذمہ داری تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. مجھے اس کے اوپر بڑا قریشی صاحب افسوس ہے. جی اللہ تعالیٰ رحم کرے فلسطین کے معصوم لوگوں کے اوپر. انسانیت جہاں بھی ظلم ہوگا، انسانیت جہاں پہ بھی انسانیت کا قتل ہوگا ہم اس کی مذمت کریں گے، بالکل چاہے وہ فلسطین میں نیتے فلسطینیوں کا قتل عام ہو، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نیتے کشمیریوں کا قتل عام ہو، ہم اس کی ہر حالت میں مذمت کریں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. انٹرنیشنل جو فورسز ہیں، امریکہ ہے یا باقی جتنے بھی لوگ کھل کے جس طرح سے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اس کے بالکل مقابلے میں اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صحیح نیتے بات ہیں. ہے تو نیتے لوگوں کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ مل بیٹھ کے کوئی پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالیں. جی چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن اعجاز صاحب آپ نے دیکھا کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ مظلوم ہیں. اب فلسطین کی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کشمیر کے اندر جو ہندوستان ہے ایک عرصہ سے جو 60 سال سے زائد عرصہ سے نسل کشی میں مصروف ہے، لیکن عالمی دنیا نہ وہ کسی میڈیا کو جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلط کرتا ہے یا کوئی اس نے اس طرح کا. انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف مظلوموں کو ہی دبانے کے لیے جو ظالم ہے ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. دیکھیں قریشی صاحب کہ جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان ممالک نے اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے دنیا میں بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہے. بالکل اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مالی طور پہ آپ اپنے معاشرے میں آپ اس کی اگزامپل آپ لگا سکتے ہیں کہ جی آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کی کمپنی میں جو لوگ، جو دوست یا کوئی مالے دار زیادہ سرمایہ دار ہوگا، زیادہ تگڑا ہوگا، اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. اس بالکل کے مقابلے میں کوئی عام غریب آدمی ہوگا، سرپوش آدمی ہوگا، تو اس کو یا تو کوئی اسلام بھی نہیں کرے گا اچھے طریقے سے. تو اگر کوئی مسئلہ، کوئی ایسا کنفلکٹ آ جاتا ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ سرمایہ دار کے ساتھ رہیں گے. تو دنیا کا نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے اس وقت. بالکل جو سرمایہ دار ہیں، جو مضبوط ہیں لوگ، جنہوں نے دنیا میں اس وقت ترقی کی ہے، چاہے وہ آئی ٹی میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، تو دنیا میں اپنے آپ کو انہوں نے منوا لیا تو دنیا ان کے ساتھ ہے. چاہے وہ غلط کرے تب بھی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے قانون لوگوں کے کنٹرول میں ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کیونکہ دیکھیں کہ مسلمان پچھلے 3 سالوں سے مسلمانوں کے اوپر عراق کے اندر آپ نے دیکھا، افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا، لیبیا میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، مسلمان ممالک کا تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا. جارڈن میں جو کچھ ہو رہا وہ آپ نے دیکھا. اس طرح بے شمار ایسے مڈل ایسٹ میں اسلامک کنٹریز ہیں جن کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، بمباری اتنے برے طریقے سے کی گئی جی تھی. ایک دور ہوتا تھا جارڈن جو تھا وہ بڑا بالکل خوبصورت ترین جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں یا اس کو بیرونی دنیا میں بڑی اس کو پذیرائی ہوتی تھی. فارنرز جاتے تھے وہاں پہ،
وہاں پہ کاروبار تھا، سارا کچھ تھا، لیکن آپ دیکھیں آپ آپ نے تو پچھلے 10-20 سال میں کسی کو دیکھا جاتا ہالیڈے اس لیے جاتے ہوئے. صحیح جس بات ہے. طرح ترکی میں لوگ جاتے ہیں، ترکی میں آپ دیکھیں کس طرح سے ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک بم بلاسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ جو اکانمی ہے ترکی کی اس کے اوپر اثر پڑے، یا جو ایک اعتبار سے اس ملک کے اندر جس طرح ٹورزم کو فروغ مل رہا ہے اس کو روکا جا سکے. تو یہ ایک مسلمان ممالک کی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور اپنی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر دشمن حاوی ہوئے ہیں، اور اسلامی ممالک کی اکانمی انہوں نے کمزور کی ہے، جنگیں ان پہ مسلط کی ہیں، اسلامی جو ممالک کے سربراہ تھے ان کو قتل کیا گیا، اپنے ہی لوگوں سے ان کو مروایا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے قریشی صاحب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ اب سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، اور جو کانفلکٹ ہے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان اس میں رول کیا پلے کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی دیکھیں اسلام بڑا پرامن دین ہے، بالکل. اور اس سے اس کا جو خاکہ کھینچا جاتا ہے یا نقشہ کھینچا جاتا ہے، ایسے دکھایا جاتا ہے کہ شاید یہ ٹیررسٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو OIC جیسی جو تنظیمیں ہیں ان میں جان ڈالنا ہوگی، بالکل. ان کو پریکٹیکل بنانا ہوگا. یہ خالی بیان بازی کی حد تک ان تنظیموں کا وجود جو ہے نا وہ آگے یہ لوگ اس پہ بلیو نہیں کریں گے. جو ویسے بھی آپ دیکھ لیں قریشی صاحب، عام جو مسلمان ہیں اس سے پوچھیں ان تنظیموں کے بارے میں تو ان کو کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتے. صحیح بات یہ ہے. تنظیمیں ایسے ایک شو پیس کی طرح سے کام کر رہی ہیں، ورنہ ان کا رول جو ہے نا بڑا اچھا رول ہونا چاہیے تھا. اس کانفلکٹ کی وجہ سے جہاں نہتے لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے اندر، یہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا. اگر OIC اتنی پاورفل ہوتی ہے اس میں فوری طور پہ اپنا رول پلے کرتے تو یہ معاملہ رک سکتا تھا. جی تو اللہ کرے جی کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو، اور مل بیٹھ کر، کیونکہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ہوگا اور ٹیبل ٹاک سے ہی ہوگا. حقائق یہی ہے کہ اگر یہ جنگ رکے گی تو یہ جنگ جو ہے ٹیبل کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا، ٹیبل کے اوپر بات چیت ہوگی، اسرائیل کے ساتھ بات ہوگی، فلسطین کے ساتھ بات ہوگی، بڑی عالمی میٹنگ بیٹھے گی، ان دونوں جو ممالک ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، تبھی جا کے مسئلے کا حل ہوگا. صحیح بات ہے. یہ کوئی کہے کہ فلسطین جو ہے اس کو طاقت کے زور پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. یہ مسئلہ حل ہوگا، ایسے حل نہیں ہوگا. نہیں، طاقت کے زور پر نہیں ہو سکتا. چلو تھوڑی سی ہم اب آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے آپ اس پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، چونکہ کشمیر تو ہمارا خطہ ہے جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اس پر تو ہماری ویسے ہی جو ہے وہ نظر ہوتی ہے. اسی طرح ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال جس طرح میاں نواز شریف صاحب برطانیہ میں رہے اور ایک جماعت کی طرف سے ان کے گھر کے باہر جس طرح پروٹیسٹ ہوتے رہے، خدا کر کے اب وہ یہاں سے پاکستان کے لیے گئے ہیں. ابھی وہ سعودی عرب میں ہیں، اس کے بعد وہ دبئی سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. آج ان کی جو ہے وکلاء کی ٹیم تھی، انہوں نے آج ہائی کورٹ میں ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی دائر کی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ایک ظاہر ہے کسی ڈیل کے تحت ہی گئے ہیں، انہوں نے کسی سے کوئی بات کی ہوئی ہے، تو اسی طرح کیونکہ ایک ان کی تاحیات نااہلی کو اگر ختم کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ باتیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جا کر دوبارہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کیا برسر اقتدار آ سکتی ہے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ میاں صاحب تو جا رہے ہیں، اور جو لنڈن میں ٹک ٹاکر تھے جن کی بڑی ملت کے حساب سے لیڈرشپ ہو گئی تھی، باہر کھڑے تھے وہاں کو جو طوفان بدتمیزی اپنے دونوں اطراف سے دیکھنے کو ملتا تھا، چاہے وہ نون لیگ کے ساتھی ہوں یا PTI کے دوست ہوں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے بعض اوقات زبان استعمال کی جاتی تھی اس سے جگ انسائی پاکستان کی یقیناً ہوتی رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بعض لوگوں نے ذاتی بینیفٹ اٹھایا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر لاکھوں لوگوں کی انہوں نے وہاں پہ ویورشپ حاصل کی ہے. ظاہر ہے پھر پیسے بنتے ہیں، اور یہ لوگوں نے پھر اوورسیز کی بدنامی تو ہوئی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہے. ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں
ہوں، کہ میاں نواز شریف پاکستان گئے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی ابھی کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں. جیسے بینظیر ہوں، بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی تھی تو 88 میں جب محترمہ شیخ بینظیر بھٹو صاحبہ گئی ہے وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں گئی. بالکل بالکل. تو یہ بھی میاں صاحب بھی اس سے پہلے بھی جب گئے ہیں سعودیہ میں جتنا عرصہ انہوں نے مشرف کے 10 سال دور میں گزارے تو جب یہ واپس گئے ہیں تو ڈیل کے نتیجے میں گئے تھے. تو اس وقت بھی ڈیل کے نتیجے میں گئے ہیں لیکن حالات اس وقت پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی جو قریشی صاحب حکومت رہی ہے جی اس دور میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے پاکستان کے اندر. جی غریب آدمی کا جینا اس وقت محال ہے. بہت زیادہ پرابلمز ہیں لوگوں کو. بجلی کے بلز آپ کے سامنے لوگوں نے کس طرح سے احتجاج کیا ہوا ہے. یہ چیزیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جی اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر جو تھا وہ نون لیگ کا تھا. جی تو یہ بھی کافی مسائل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان پہنچے ہیں اور مینار پاکستان میں وہ جی آیا کہ شیخ محترمہ بینظیر بھٹو کے مقابلے میں جو 88 میں جو ان کا جلسہ ہوا تھا اس سے بڑا جلسہ کریں گے کہ ہوں، چھوٹا جلسہ کریں گے. عمران خان نے جو جلسے وہاں پہ کیے ہیں کیا عمران خان کے جلسوں کے مقابلے میں کیونکہ میں نے اور آپ نے یہاں سے بیٹھ کے رائے تو نہیں دی وہاں پہ آبزرور ہوں گے وہ اس کے صحیح اوپر ہے. بات کریں گے بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں. لوگ تو کرسیاں بھی گن لیتے ہیں وہاں پہ بالکل اتنی بالکل. کرسیاں لگی دال میں. تو یہ کافی چیلنجنگ ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے. میاں نواز شریف لیکن کو اس جلسہ کو کامیاب کروانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے کنونشن ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے لاہور جلسہ میں جو ہے وہ شرکت کو یقینی بنانا ہے. جتنے عہدیدار ہیں ان کو پابند کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کافی کام بھی ہو رہا ہے کہ جو مومنٹم بنائی جا رہی ہے کہ جلسے کو کس طرح کامیاب کرنا ہے. دیکھیں قریشی صاحب اگر تو میاں نواز شریف صاحب کا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا جی کامیاب سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم 10 لاکھ بندہ اگر آ گیا میاں ٹھیک. نواز شریف کے پاکستان پہنچنے میں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کا پولیٹیکل ایک گراف ہے. گراف ہے وہ ذرا بڑھ جائے گا. ٹھیک. ادروائز کافی چیلنج ہے ان کے لیے. تحریک انصاف کو اگر مائنس عمران خان ہوتے تو تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ الیکشن میں تو حصہ لیں گے. جی نگران وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ان کے اوپر کوئی تدبیر نہیں لگے گی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہوا نہ ہی کسی کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا. تو میرے جی خیال میں تحریک انصاف سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے گا. وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. عمران خان صاحب میرے خیال میں اس وقت مائنس عمران خان ہوں گے میرے خیال میں. خدا بھی ہو جائے گی شاید سائفر کو. لیکن آج ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے میرے خیال میں صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا جو ہے وہ ٹاسک دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ہم سب کے ساتھ عمران خان صاحب نے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. 9 مئی کے بعد علی محمد صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں انہوں جی نے پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے اس حوالے سے بات کی ہے. جی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ کوئی پریزیڈنٹ علوی صاحب سے بات اس حوالے سے نہیں ہوئی ان کی. علی محمد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی وہ جیل میں بھی رہے ہیں سارا جی کچھ جی ہوا لیکن بالکل. عمران خان کو نہیں چھوڑا نہ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. تو علی محمد نے صدر پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان کے انہوں نے ریفرنس دیا ان کو کہ وہ اس کے اوپر ایگری ہیں کہ آپ اگر کوئی رول پلے کریں جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن ابھی تک کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو وہ ایڈ نہیں دیا گیا نہ کسی جماعت کا اعلان ان کے ساتھ کیا گیا کہ وہ ان کے اوپر اقدامات کریں. لیکن بیک ڈور آپ کو پتہ ہے قریشی صاحب کوئی چیز بھیجی نہیں اس کے اوپر کام ہوتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا عمران خان نے نہیں بھیجا تھا. تو بالکل. یہ بیک ڈور جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کچھ. اب پتہ نہیں کس کے اوپر کام ہو رہا ہے. عمران خان کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے بیک ڈور. جی اچھا آزاد کشمیر کی
آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو آزاد کشمیر کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق، بڑے عرصہ کے بعد ایک ایسے وزیر اعظم آئے ہیں جو بڑے درویش آدمی ہیں، اور انہوں نے سارے پروٹوکول اور سارا کچھ ختم کر دیا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریاستی وسائل کی جو اب بھرپور حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور جو بڑی اہم خبر جو چل رہی ہے کہ کیا آزاد کشمیر میں جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی جماعت جو آزاد کشمیر میں ہے اس کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر لایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا آپ کے پاس ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ قریشی صاحب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا درویش۔ درویش جو ہے نا ایک بڑا گہرا لفظ ہے، میرا نہیں خیال کہ انصاف کے لیے یہ لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ بڑے تواتر سے یہ میڈیا میں استعمال ہو رہا ہے، جی، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں بھی۔ درویش کی کئی قسمیں ہیں نا، کوئی ضروری نہیں کہ ایک یہ کوئی درویش وغیرہ نہیں ہے، اور میری ذاتی پرسنل رائے کے مطابق آزاد کشمیر کے ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہو رہے ہیں، اچھا، اور کوئی ادارہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کوئی وزیر ایک وزیر تک یہ نہیں بنا سکے جنہوں نے ان کو اقتدار میں لایا ہے، ان کی مرضی کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کر پا رہے۔ آزاد میرپور میں 2 چیریٹی کے اسپتال بننے کے لیے جا رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی بغل میں فائلیں ڈالی ہوئی ہیں، اور میرپور کے لوگوں کو جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، آزاد کشمیر کا پہلا ایک JCI اسپتال بننے کے لیے جا رہا تھا میرپور میں، تو تنویر الیاس صاحب نے اس کے لیے 150 کنال کی اراضی بھی الاٹ کی، لیکن یہ صاحب جو ہے اس اسپتال کو اس وجہ سے وہ دوبارہ کی جو نیا پرائم منسٹر جب چینج ہوا تو اس کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ جگہ بڑی قیمتی ہے، تو وہ فائل جو ہے وہ میرپور کے لوگوں کو اسپتال کے لیے وہ فائل وہاں سے نہیں نکال۔ میرا کہنے کا لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ اگر ایک طرف ہم ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں بنانے کی اجازت نہیں مل رہی، ابھی تک نہیں اجازت مل گئی ہے MOU آزاد کشمیر کیا پھر اجازت، اس اجازت کا کیا فائدہ ہے اجاز صاحب؟ اگر یہ جو فائنل جو ٹچ ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر تنویر الیاس نے کر دیا تھا سارا کچھ۔ ٹھیک، یہ بھائی صاحب جب سے پرائم منسٹر آئے ہیں انہوں نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا؟ جو میرپور اسپتال دل کے امراض قلب کا اسپتال بننے کے لیے جا رہا تھا، جس میں لوگوں کو فری ہارٹ کے بائی پاس سرجریز ہوں گی، تو اس اسپتال کے بننے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یہی جو آپ کے درویش صاحب ہیں یہی ہے کہ وہ اس کے لیے اراضی جو تنویر الیاس نے دی تھی وہ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ اس کو تنویر الیاس نے جو ہے نا جگہ دی، اور اس وجہ سے بھی نہیں دے رہے کہ اس کی سفارش جو ہے نا سابق وفاقی وزیر اتحاد ڈار صاحب نے اس کی سفارش کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے اس کی سفارش کی تھی کہ یہ اسپتال کے لیے زمین دی جائے تاکہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو امراض قلب کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اس کا خاتمہ ہو۔ تو یہ حالانکہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ شاید فوج جو ہے وہ یا جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ نہیں ہونے دے رہا، ان لوگوں سے وہ ملے ہیں لوگ جو کام اسپتال میں کروا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نام میں ہوتا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کا خود صاحب ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، تو میرے خیال میں ان کا جگہ کے اوپر دل آیا ہوا کہ اسپتال کی بجائے ادھر کوئی ان کا کوئی اپنا پتہ شتہ بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کام وزارت آپ کو سامنے بجلی کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ موت مفت مل سکتی ہے، بجلی مفت نہیں مل سکتی، یہ کوئی پرائم منسٹر کی اس لیول کی گفتگو تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کے بجائے، لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ آپ کو بہت دے دیں گے، بجلی فری نہیں دیں گے، تو یہ کوئی اور بھی بے شمار کا ایشوز ہیں۔ نہیں، لیکن اعجاز صاحب جس طرح انہوں نے سینٹ کے ممبران کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے بات کی کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ ان کے اچھے اقدام بھی ہیں جس میں انہوں نے بڑے دبنگ قسم کی باتیں کی ہیں۔ جو جس ریٹ کے اوپر گورنمنٹ پاکستان سے آزاد کشمیر کی مزہ تو تب آتا نا جی، جس ریٹ سے بجلی لے رہے ہیں اسی ریٹ کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ دیتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب درویش صاحب کہ جس ریٹ کے اوپر ہم پاکستان سے بجلی لے رہے ہیں اسی ریٹ کے اوپر ہم بجلی لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ملی تو پھر میں آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیکٹیک لگا کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی دے گی، بہت مہنگی بجلی آزاد کشمیر کے لوگوں کو مل رہی ہے، تو یہ کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ آپ نہیں، کوئی معاہدہ ہے ایسا کوئی آزاد کشمیر واپڈا اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو سستی بجلی دی جائے؟ بالکل تھا، اور پچھلے دنوں میں سید ابرار حیدر صاحب آپ کے اور میرے جاننے والے جرنلسٹ
انہوں جی نے یہ جو ایگریمنٹ تھا واقعہ کے اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان جب یہ ڈیم بنا تھا 60 کی ٹائم میں، تو وہ پبلش پہلی دفعہ کسی جگہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پبلش ہوا. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے، وفاق نے کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ رئیس صاحب، آپ کے والدین، میرے والدین منگلہ ڈیم کے افیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی. بالکل اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی ہم لوگوں نے قربانی دی ہوئی ہے. بالکل، اور 2 دفعہ، 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ، 3 دفعہ، بالکل 3 دفعہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی قربانی دی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. لاجک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو انگلینڈ بیٹھے ہوئے سارے یہ منگلہ ڈیم کی وجہ سے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں جو واچر ایوب خان نے جو واچر اس وقت ملے تھے، زیادہ تر ایوب خان نے وہ واچر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹک کے لوگوں میں اس میں کالا باغ ڈیم کے لیے، بالکل کالا باغ ڈیم میں دوسرے ڈیم جو بنے تھے اس وقت، تو ان لوگوں میں وہ تقسیم ہوئے تھے. آزاد کشمیر کے تو کسی لوگ، تربیلا ڈیم، اور تربیلا میرے خیال میں تربیلا ڈیم پر، بالکل تربیلا ڈیم کے لوگوں کو اس وقت افیکٹڈ جو تھے ان کو یہ بانٹے گئے. تو کالا باغ وغیرہ بنے ہی نہیں تھا. بالکل. تو میرپور کے لوگ جو ہے وہ 18 سینچری پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے سے آئے ہوئے ہیں. پتہ ہے کہ جازو میں میرے والد صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے آئے تھے. جفا کش محنتی لوگ تھے ہمارے. ہماری فیملی جو ہے وہ 1957 میں آئی ہے. جی جی. بالکل، ڈیم تو 63 کے بعد بنا. اور دوسری آپ نے بات کی تھی سیاست کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں آپ نے شروع میں انٹرو دیا تھا کہ بالکل کوئی، میں نے آپ کو بتاؤں کہ ہائی کورٹ میں ایک جو کاؤنسلرز کے انتخابات تھے، جن کاؤنسلرز نے اپنی سیاسی جماعتوں کے ہٹ کر لوگوں کو ووٹ دیے تھے، تو ان کے حوالے سے کیس ہائی کورٹ میں چل رہا تھا جس کا ڈیسیجن آیا. کیونکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف یہ باقاعدہ آزاد کشمیر میں رجسٹر نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ کو پتہ ہے وہ نیازی صاحب کون سے تھے پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں اس وقت، ان کے نام سے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کو رجسٹر ہے. تو ہائی کورٹ نے اس کی روشنی میں یہ تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ یہ بات گشت ہے کہ شاید کوئی ایک پارٹی آزاد کشمیر کی اور وہ کوئی پارٹی اور نہیں بنا رہا ہے. یہ آپ کے جو وزیر اعظم درویش صاحب ہیں یہ اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ممبران کو، آپ کسی ممبر ویسے بھی آزاد کشمیر میں جو ہے کراس فلورنگ کا ایکٹ جو ہے وہ اس کا کوئی اطلاق نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان میں تھا. لیکن اب اور زیادہ لوگ پارٹی کی جو رجسٹریشن منسوخ ہونے کے بعد یہ جو ممبران اسمبلی ہیں یہ اور آزاد ہو گئے ہیں. اور خبریں یہ ہیں کہ بے شمار ممبران اسمبلی جانے کے لیے، ان کی جماعت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی لبریشن لیگ کے حوالے سے کوئی بات چل رہی تھی کہ شاید لبریشن لیگ کو فعال کیا جائے گا کشمیر میں. میرا نہیں خیال کہ کو ایسا ہوگا. ہاں، اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. مسلم کانفرنس، لبریشن لیگ، یہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی یا آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی، یہ جو سیاسی آزاد کشمیر کی پارٹی ہیں، ایک بڑا تلخ تجربہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے وہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی وجہ سے جو وزیر اعلیٰ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کے خلاف جتنے بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، بالکل اس میں گلگت بلتستان کے وزیر جو اعلیٰ تھے وہ بما سرکاری نفری اور سرکاری پروٹوکول وہ آتے جاتے رہے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، جو ریاست کو بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے. تو ریاست اب یہ بھی چاہتی ہے پاکستان کی کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹی تک محدود کیا جائے تاکہ ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس طرح سے انوالومنٹ نہ ہو، تاکہ پاکستان میں کبھی کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے، کوئی دھرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں سب سے قریب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کچھ اضلاع آتے ہیں، جس جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پرانا سیاسی سسٹم تھا اس کو تھوڑا سا بحال کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے ریاستی جماعتوں کو تو وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. لیکن اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو جب پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو تو اسی وقت آزاد کشمیر میں اسی دن الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ وہ جو انفلوئنس ہے، جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کے وفاق کی حکومت جو ہے جس کی ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں چڑھ دوڑتے ہیں. الیکشن قریشی صاحب آپ کو میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ساتھ ہی آزاد کشمیر میں الیکشن ہو گئے. ٹھیک، پاکستان میں مجھے یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. جی الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں جب ہوں گے
تو اسی وجہ سے آپ کے شریف وزیر اعظم صاحب کو منسٹر جو ہے ان کی منسٹریز باقاعدہ الاٹ نہیں کرنے دی گئی کہ بس اسی طرح نظام چلائیں جس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ٹھیک یہ سارے وزیر اسی طرح بے محکمہ ہی رہیں گے جب تک الیکشن ہوتے ہیں. بالکل بے محکمہ رہیں گے. اور میری جو اطلاع وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں انتخابات کا شیڈول ہوگا آزاد کشمیر میں بھی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا اور ایک ساتھ گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک ساتھ انتخابات ہوں گے. یہ اگر یہ ہوا تو یہ بہت ہی اچھا ایک قدم ہوگا تاکہ جو بھی بندہ جو ہے وہ ممبر اسمبلی بنتا ہے وہ اپنی کوششوں سے بنے گا, اپنی محنت سے بنے گا, اپنے کردار سے بنے گا, نہ کہ کسی کی حمایت سے, نہ کسی سیاسی جماعت کا اثر رسوخ ہوگا. اور بڑا یہ اچھا ایک تاثر جائے گا اور بڑے کریڈیبل لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل بالکل اسی طرح ہوگا. بالکل. چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. اعجاز صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے ہم وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی اہم ایشو ہوا تو آپ پلیز ہمیں اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ دیتے رہیں. تو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے پروگرام کو کتنا پسند کرتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.